Assalamu alaikum. Dear students, we are going to start a series of lectures on philosophy, and today's lecture is going to be about ethics. We know very well that there are different branches of philosophy like epistemology, ontology, political philosophy, aesthetics, and ethics. Ethics is one of those branches of philosophy. So for this, I have this book, and we will be reading from this book the main and the important points, and for other points, I have written some notes or some, you can say, annotations which will be helpful to you. So first of all, we need to understand what is ethics. So ethics deals with the study of morality, distinguishing what is right and what is wrong, uh, uh, good from bad and just from unjust actions. तो एथिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि यानी दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, ठीक है। क्या जो चीज़ दुरुस्त होती है, क्या वो मतलब उसको क्या वो यूनिवर्सली दुरुस्त है या वो ख़ास एक टाइम के लिए दुरुस्त है, ठीक है। तो क्या हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हाँ किस सिचुएशन के अंदर हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, किस सिचुएशन के अंदर हमारी हमने एक्ट कैसे करना है। तो ये हमारे सारी एथिक्स की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अब एथिक्स के बारे में लिखा हुआ है किताब के अंदर, बड़ा खूबसूरत है। वो कहते हैं व्हाट मेक्स एन एक्शन राइट और रॉन्ग, what do you mean when we say that someone ought to or ought not to do something, how should we live, ठीक है, how should we treat other people. देर आर फंडामेंटल क्वेश्चन विच फिलासफर्स, ये जो क्वेश्चन है ना इस तरह के, ये फिलासफर शुरू से पूछते रहे हैं, इनके ऊपर बात करते रहे हैं। याद रखें फिलासफी के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो सेम है, उनके आंसर डिफरेंट हैं, ठीक है। एक बात होगी उसका एक आंसर क्वेश्चन सेम होगा, प्लेटो और तरह जवाब दे रहा है, एरिस्टोटल और तरह दे रहा है, बाकी फिलासफर और तरह दे रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं द एरिया ऑफ फिलासफी विच डील विद सच क्वेश्चंस, ठीक है, इज़ यूजली नाउन एज एथिक्स आर एथिक्स, इधर एथिक्स और मॉरल फिलासफी, ठीक है। इनको हम मॉरल फिलासफी कहते हैं या एथिक्स कहते हैं। तो ये ऊपर लिखा भी क्या है। अब एथिक्स के अंदर एज फार एज आवर सिलेबस इज़ कंसर्न वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हम इसकी जो 4 ब्रांचेस होती हैं एथिक्स की, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 4 इसकी जो, एक होता है डी ऑन्टोलॉजिकल, ये सॉरी मैं लफ्ज़ गलत लिख दिया है, देखिए ये डर्मिटोलॉजिकल लिख दिया है, ये डी ऑन्टोलॉजिकल है, ठीक है। डी ऑन्टोलॉजिकल का मतलब होता है एथिक्स का इनहेरेंट नेचर ऑफ एक्शन, यानी डी ऑन्टोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि यानी कुछ एक्शंस होते हैं जो हमने करने हैं और कुछ नहीं करना है, यानी वी हैव टू डू सम सर्टन थिंग्स एंड वी हैव टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम डूइंग सम सर्टन थिंग्स। ये होता है डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स, ये डर्मिटोलॉजिकल ये गलत है स्पेलिंग का। इसके बाद होता है अच्छा डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स के अंदर हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कि हमने कुछ करना है, एक्शन कुछ नहीं करने होते और एक्शन एब्सोल्यूट होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने सच बोलना है, ठीक है, और हर हाल में बोलना है, ठीक है। हमने किसी को नहीं मारना और हर हाल में किसी को नहीं मारना, हमने किसी को तंग नहीं करना, किसी को हर हाल में तंग नहीं करना। ये होता है डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स है। इसके बाद होता है इसमें डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स के अंदर आपको नताइज से कोई गर्ज नहीं होता, आपको सिर्फ एक्शन से गर्ज होता है। फॉर एग्जांपल कि इट्स माय ड्यूटी टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, तो आई मस्ट स्पीक द ट्रूथ इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर द रिजल्ट इट मे फॉलो, ठीक है। इसके बाद होते हैं कॉन्सिक्वेंशियल स्टैटिक्स, ये देखें नाम से ज़ाहिर है कि कॉन्सिक्वेंशियल स्टैटिक्स जो होती हैं इसमें रिजल्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी देखें डी ऑन्टोलॉजिकल के अंदर होता है कि वो एक्शन मॉरली करेक्ट होता है जो कि एब्सोल्यूट होता है, यानी जो कि होता ही करेक्ट है, ठीक है, उसमें नताइज के ऊपर कोई फोकस नहीं। लेकिन कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अंदर क्या होता है कि यानी वो एक्शन करेक्ट होगा जो जिसका नतीजा करेक्ट निकलेगा, ठीक है। ये इसकी दूसरी ब्रांच आ गई, ठीक है। तो अब तीसरा होता है कि वर्चू एथिक्स। वर्चू एथिक्स का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअस कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स, कि यानी हमें अपना जो होता है ना कि हमें अपने किरदार के अंदर क्या क्या खूबियाँ पैदा करनी चाहिए कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी है, एरिस्टोटल ने अपनी किताब निकोमेकियन एथिक्स में दी थी। इसके बाद आगे आता है चौथा एथिकल रिलेटिविज़म। ये कहती है कि क्या जो एथिक्स होती हैं क्या वो सब्जेक्टिव होती हैं। अगर एथिक्स सब्जेक्टिव होती हैं, ये वेरीज फ्राम टाइम टू टाइम, फ्राम कल्चर टू कल्चर, फ्राम प्लेस टू प्लेस में वेरी करती हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एथिक कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं, बल्कि एथिक्स जो होते हैं कि सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनसे हम डील करेंगे। तो सबसे पहले आज हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि ये सबसे पहली बात है कि ड्यूटी बेस्ड थ्योरी या डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स। ऊपर जो हमने पहली ब्रांच पढ़ी है, पहली ब्रांच को हम डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स भी कहते हैं और ड्यूटी बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है।
ڈیوٹی بیس تھیری دیکھیں نام سے یہ ظاہر ہے کہ یعنی یعنی دا میننگ آف ڈیوٹی بیس تھیریز از دیٹ، ٹھیک ہے، کہ دیر آر سب سرٹن ڈیوٹیز دیٹ وی ہیو ٹو ڈو، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب انسان ہے تو ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، تو ہم نے سچ بولنا ہے، ہر حال میں بولنا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کسی کو مطلب جھوٹ نہیں بولنا، تو ہم نے ہر حال میں نہیں بولنا، ٹھیک ہے. ہم نے کسی کا انسانیت کا خون نہیں بہانا، تو ہم نے ہر حال میں نہیں بہانا، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ہم نے چوری نہیں کرنی، تو ہر حال میں نہیں کرنے. تو یہ ہوتا ہے ڈیوٹی بیس تھیری، ٹھیک ہے. کہ سرٹن تھنگز آر ٹو بی ڈن اینڈ سرٹن تھنگز آر ناٹ ٹو بی ڈن، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ڈیوٹی بیس تھیری اینٹی انٹولوجیکل ایتھکس کے اندر دو قسمیں آتی ہیں، دو کائنڈز آتے ہیں. ایک کرسچین ایتھکس ہیں اور ایک کانشین ایتھکس ہیں، ٹھیک ہے. ہم پہلے کرسچین ایتھکس کو دیکھیں، پھر ہم کانشین ایتھکس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کرسچین ایتھکس بالکل آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ اب کرسچین ایتھکس کو میں تھوڑا براڈر پرسپیکٹو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کرسچین ایتھکس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ریلیجیس ایتھکس ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس میں جو ریلیجن جو ظاہر ہے جو لوگ ریلیجیس ہیں، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جن کا مذہب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو، ہندو ہوں، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب سے، تو ان کا جو وہ جو اپنی موریلٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں، اپنی ایتھکس کو ڈرائیو کرتے ہیں، تو ان کا سورس ہوتا ہے ایتھکس کا، جو وہ ریلیجن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. موریلٹی کا سورس ریلیجن ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہ کرسچنز ہیں، اب کرسچن جو ہوتا ہے کہ دے ول بی ایبل ٹو ڈرائیو دیر موریلٹی، ٹھیک ہے، پرسنل موریلٹی فرام دیئر ریلیجن. بائبل کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر سے لیں گے. اس طرح ہندوز ہیں، اس طرح مسلمز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کرسچین ایتھکس کو مطلب تھوڑا براڈر پرسپیکٹو میں ہم لیا. اب دیکھیں کرسچین ایتھکس کیا کہتے ہیں، جوڈو کرسچین مورل ٹیچنگس ہیز ڈومینیٹڈ ویسٹرن انڈرسٹینڈنگ آف موریلٹی، ٹھیک ہے. جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس ہیں. اب آپ کو پتہ ہے 10 کمانڈمنٹس جو ہوتا ہے یہ کرسچینٹی کے اندر بڑی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتے ہیں. یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہوتی ہیں جو حضرت موسیٰ یعنی پرافٹ موزس جو تھے، جب وہ کوہ طور وغیرہ کے اوپر گئے، ٹھیک ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا نا 10 کمانڈمنٹ دی، 10 جو تھے نا اصول دیے، ٹھیک ہے. یہ مطلب ایک بڑی موریلٹی کا. پھر یہ جو ان کے اصول تھے یہ یعنی جیوز کی اور کرسچنس کے لیے جو تھا نا ایک ایتھکس کو ڈومینیٹ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے. تو یہ تو کرسچین ایتھکس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی یہاں جو ہوتا ہے نا کہ یعنی وہ ہمارا سورس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کرسچین ایتھکس میں سورس یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس میں گاڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب چونکہ کرسچین ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے یا جو کوئی بھی مذہب والا بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سورس آف ایتھکس یہاں کیا ہے، وہ گاڈ ہے. اگر کرسچین کی بات کریں تو کرسچین کا سورس آف ایتھکس یہاں گاڈ ہے، چونکہ جو ہوتا ہے نا کہ سنس کرسچین بلیو ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ، ٹھیک ہے، تو وہاں جو سورس آف ایتھکس ہوگا، سورس آف موریلٹی ہوگا، وہ گاڈ ہوگا. اب گاڈ ان سے ڈائریکٹ تو نہیں بات کرے گا نا، ٹھیک ہے. تو گاڈ نے جو کتاب ہے، انجیل مقدس ہے، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، وہاں جو ایتھکس جو مورل کوڈ دیے گئے ہوئے وہ کرسچنس کو فالو کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر حال میں فالو کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ کہ دیکھیں اس میں 10 کمانڈمنٹس میں اگر یہ آتا ہے کہ نہیں یہ شیل ناٹ ٹیز یور نیبر، تو اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایتھیکل کوڈ بن گیا نا، تو اس کا سورس آف موریلٹی جو ہوتا ہے وہ گاڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کرسچین ایتھکس. کرسچین ایتھکس کے آگے ہم چلتے ہیں، لیکن اس کے اوپر نا ایک پرابلم بھی ہے کرسچین ایتھکس کے اوپر بھی، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایتھسٹ ہم کہتے ہیں. ایتھسٹ جو ہوتا ہے دوز پیپل ہو ڈو ناٹ بلیو ان دا ایگزسٹنس آف اینی گاڈ اور گاڈس، ٹھیک ہے، وہ جس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب جیسے کہ رشین ناولسٹ ڈوستویسکی نے کہا تھا نا کہ اف گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینڈ اینی تھنگ از پرمیٹڈ، ٹھیک ہے. تو اگر ہم خدا کے وجود پہ یعنی کوئی بلیو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز آپ کو پرمٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے لیے سرٹن چیزیں پرمٹ ہیں اور سرٹن چیزیں آپ کی پرمیٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر جو آپ گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کا جو سورس آف موریلٹی ہے، پرسنل سورس آف موریلٹی، وہ گاڈ نہیں ہے، پھر آپ جو مرضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اب اس کے اندر نا تھوڑے سے پرابلم آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مطلب اس کے یہ جو کرسچین ایتھکس ہے نا، ان کے اندر کہتے ہیں تھوڑی کانٹراڈکشن ہے. کانٹراڈکشن کیا ہو رہی ہے؟ پہلی کانٹراڈکشن بتایا کہ جیسے کہ 10 کمانڈمنٹ میں آتا ہے کہ دو شیل ناٹ کل، تم قتل نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے نا. تو لیکن یہ ایتھکس کہتے ہیں یہ ٹوٹ جاتی. کب ٹوٹ جاتی ہے؟ کہ جب انسان جو ہوتا ہے نا دوسروں کو جنگ کے میدان میں مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی یہ ایتھکس ہوتے ہیں ان میں کانٹراڈکشن آ جاتی ہے. لیکن یہ بات اتنی کو وزنی نہیں مجھے لگ رہی جو میں اس کی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے بھی اسی کمپلیکیشنس کو ڈسکس کیے بغیر رائٹر جو ہوتا ہے نا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک یہ بات ہوتی ہے کہ ان دو اس کے اندر یہ کانٹراڈکشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے اگلا جو کنسیپٹ ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایتھکس ہیں نا کرسچین ایتھکس ہیں، ٹھیک ہے. یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو ماننے کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے
گاڈ کو ایز اے سورس ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے مطابق جو ہے نا یہ ایک کرٹیسزم اس کے اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کرسچین ایتھکس کا جو معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، پھر اس میں ایک اور بھی پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کرسچین ایتھکس کے اندر، کہ مطلب مثال کے طور پہ کہ یعنی کرسچین ایتھکس پیپل وڈ ہیو ٹو ڈو وٹ گاڈ المائٹی وانٹس دیم ٹو ڈو، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے کیسے پتہ چلے گا کہ گاڈ ہمیں مطلب کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ظاہر ہے مطلب مختلف قسم کی ان کے پاس بائبل ہے، ٹھیک ہے. تو بائبل کی اگر مختلف قسم کی انٹرپریٹیشن ہوں گی، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں سے یہ جاننا بڑا مشکل ہوگا کہ گاڈ ہم سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ ان کا ایک اسٹانس ہے کرسچین ایتھکس کے حوالے سے. ہاں اگر اسلام کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں بالکل واضح ہوتا ہے کہ گاڈ ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، چونکہ بالکل وہ واضح چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اب آگے آتا ہے کانشین ایتھکس. کانشین ایتھکس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈیوٹی بیس تھیری کی جو دوسری کائنڈ ہے وہ کانشین ایتھکس ہے، ٹھیک ہے. کانشین اب کیوں کہتے ہیں کہ کانٹ جو تھا، ایمانوئل کانٹ، وہ ایک جرمن فلاسفر تھا. تو اس نے جو تھا نا یہ یعنی تھیری دی تھی، ٹھیک ہے. ایمانوئل کانٹ واز انٹرسٹڈ ان دا کویسچن واٹ از اے مارل ایکشن. یعنی وہ اس میں انٹرسٹ لیتا تھا کہ ایک اخلاقی عمل کیا ہوتا ہے، کہ مارل ایکشن ہوتا کیا ہے کانٹ کے مطابق. اب کانٹ کیا کہتا ہے کہ مارل ایکشن اس کے مطابق دیکھیں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کانٹ بھی یہ کہتا ہے کہ دیر آر سم سرٹن ڈیوٹیز دیٹ وی مسٹ ڈو، ٹھیک ہے. تو دیر آر سم سرٹن تھنگز دیٹ وی مسٹ ناٹ ڈو، ٹھیک ہے. کانٹ کے مطابق بھی یہی بات ہے. اور یاد رکھیں یہ جو ڈیوٹی بیس تھیری والے بے شک کرسچین ایتھکس ہوں یا کانشین ایتھکس ہوں، یہ دونوں جو ہوتے ہیں یہ ایکشن کے اوپر فوکس کریں گے، ایکشن کے رزلٹ کے اوپر فوکس نہیں کریں گے. چونکہ اگلی جو تھیری ہم پڑھیں گے اس میں ایکشن کے فوکس کے اوپر رزلٹ ہوگا. اب کانٹ کے ایک ٹرم ایسے کہتے ہیں میکسمز. میکسم کا مطلب کانٹ ڈسکرائب دا انٹینشن بیہائنڈ اینی ایکشن ایز میکسمز، ٹھیک ہے. دا میکسم از دا جنرل پرنسپل انڈر لائن دا ایکشن. یعنی ہمارے ایکشن کے پیچھے جو ہماری جو نیت ہوتی ہے نا اس کو ہم میکسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کانٹ کے مطابق اگر آپ کو مطلب شارٹ کویشچن میں یہ آ جائے میکسم کیا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں. مثال کے کہتے ہیں میکسم جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ اگر درست ہوگا تو ہمارا ایکشن جو ہوتا ہے نا وہ درست ہوگا. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کی مدد کرتا ہوں، کسی مطلب مثال کے طور پہ کہ میں ایک روڈ پہ جا رہا ہوں، وہاں ایک ویژولی امپیئرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، بلائنڈ ہے، کہ جو کہ آگے گزر رہا ہے، جس سے گزرا نہیں جاتا، ٹھیک ہے. تو میں اس کو نہ اس کے ہاتھ پکڑ کے تو میں اسے سڑک پار کرواتا ہوں. لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اسے سڑک پار کراؤں گا تو مجھ سے گارڈ خوش ہوگا، یا اگر میں اس کی سڑک پار کرواؤں گا تو یہ مجھے دعائیں دے گا، ٹھیک ہے. اگر یہ مجھے دعائیں دے گا تو مجھے جو دلی سکون ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکشن ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مورلی انکریکٹ ہے کانٹ کے مطابق. کیونکہ انکریکٹ کیوں ہے؟ چونکہ آپ نے اس کی مدد ایز اے ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کی، بلکہ آپ نے اس کی مدد اس لیے کی کہ وہ آپ کو دعائیں دے گا یا خوش ہوگا یا آپ کو خوشی ملے گی، ٹھیک ہے. جس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ کو وہ جو میکسم تھا نا اس ایکشن کے پیچھے وہ غلط تھا کانٹ کے مطابق، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا میکسم یہ ہے کہ آلویز ہیلپ دوز ان نیڈ اف یو ایکسپیکٹ یو ول بی ریوارڈیڈ فار یور ٹربل، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ جو ایکشن ہوتا ہے یہ ایک مورلی انکریکٹ ایکشن ہے، ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ ہم کو مثال دیتے ہیں کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے جو ہے نا گاڈ خوش ہوگا، ٹھیک ہے. تو کانٹ یہ کہے گا کہ یہ جو ایکشن ہے نا یہ ایکشن بذات خود پرابلمٹک ہے، ٹھیک ہے. کہ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ آپ نے ایکشن جو تھا نا ایک گاڈ خوش ہوگا تو آپ کو دلی سکون ملے گا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے جو ایکشن وہ کیا ہے نا تو آپ نے وہ ایکشن کسی کو یعنی ایز اے ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کیا، بلکہ ایک رزلٹ کا ایک نتیجہ سامنے رکھ کے آپ نے کیا. تو اس کا مطلب ہے وہ ایکشن غلط ہو گیا نا، ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا میکسم ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں کسی کو تنگ کروں گا تو دوسرا مجھے تنگ کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا پھر یہ غلط ہو گیا نا. آپ کو کسی کو تنگ نہیں کرنا تو آپ کو ہر حال میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ کانٹ کا موقف ہے، ٹھیک ہے نا. اب کانٹ کا موقف اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو ہر حال میں کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں آپ نے کہنا کہ یعنی اس کی مدد کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں حاصل کرنا، نتیجہ آپ نے نہیں نکالنا. اگر آپ نتیجے کی آپ نے ایکسپیکٹیشن رکھی، کوئی آپ نے رزلٹ کی رکھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو عمل کا وہ جو ایک سمجھے کہ ایک اس کا جو میکسم ہے وہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں انہوں نے دوسری اگزامپل دی کہ آلویز ہیلپ دوز ان نیڈ وین یو ایکسپیرینس اے فیلنگ آف کمپیشن. مثال کے طور پہ جب ہمارے دل میں کسی کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا نا تو تبھی آپ نے کرنا. تو اب کانٹ کہے گا یہ بھی ایکشن غلط ہے. دیکھیں ویسے کیسے عجیب سی ویسے باتیں اس کی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ایکشن غلط ہے کہ اگر آپ میں جو کمپیشن کی سمپتھی کی فیلنگ پیدا ہے تو آپ نے جو کسی کی مدد کی آپ نے ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کی بلکہ آپ نے کمپیشن کی فیلنگ سمجھ کے آپ نے کی، ٹھیک ہے. تو پھر بھی یہ غلط ایکشن، ٹھیک ہے. کانٹ کا یہ موقف ہے. اب کانٹ کہتا ہے کہ یعنی یہاں کیٹیگوریکل امپیریٹیو کا موقف کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کانٹ بلیو دیٹ
ایز اے ریشنل ہیومن بینگز وی ہیو سرٹن ڈیوٹیز, ٹھیک ہے. دیز ڈیوٹیز آر کیٹاگوریکل, ٹھیک ہے. ان ادر ورڈ دے آر ایبسلوٹ اینڈ انکنڈیشنل, ٹھیک ہے. ڈیوٹیز وچ, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب مثال کہتے ہیں کہ ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں کیا ہوتے ہیں, وہ کیٹاگوریکل ہوتی ہیں. کیٹاگوریکل مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر مشروط ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. انکنڈیشنل ہوگی, یعنی اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو یہ کوئی ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس سے کوئی نتیجہ وابستہ کریں گے تو آپ کی وہ ڈیوٹی کا جو سینس ہے وہ تو مورالٹی, یہ مورل ایکشن نہیں ہوگا, یہ امورل ایکشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ کہ اگر یعنی کوئی اب میں لیکچر تیار کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, تو میں اگر لیکچر اس نیت سے ہی دوں گا کہ میں نے صرف لیکچر دینا ہی میری ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر یہ ایکشن کانٹ کہے گا کہ بالکل کریکٹ ہے. لیکن اگر میں کہوں گا کہ یہ جو تھا نا کہ میں لیکچر دے رہا ہوں تاکہ بچے جو تھا نا لیکچر سے فائدہ اٹھائیں, فائدہ اٹھا کے آگے جو تھا نا بڑھیں, ٹھیک ہے, تو کانٹ کہے کہ نہیں یہ جو تم نے بہت بڑا پاپ کر دیا, گناہ کر دیا, چونکہ تمہاری ڈیوٹی سے لیکچر دینا, تمہیں اگلے رزلٹ سے کوئی کنسرن وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کانٹ کا ایک موقف ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں کیٹیگوریکل, جیسے کہتے ہیں کہ مطلب جو ہوتا ہے یو آرٹ آلویز ٹو ٹیل دا ٹروتھ, یہ ہماری کیٹیگوریکل ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے. یو آرٹ نیور ٹو کل اینی ون, یہ بھی کیٹیگوریکل ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو ایک کیٹیگوریکل جو ڈیوٹیز ہے دو قسم کے ہیں اس میں چیزیں. کانٹ تھاٹ موریلٹی واز اے کیٹیگوریکل امپیریٹیو. کیٹیگوریکل امپیریٹیوز کیا ہوتے ہیں, یہ بھی شارٹ کویشچن میں آپ کو آ سکتا ہے. کمانڈس ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے, ٹھیک ہے. یعنی کیٹیگوریکل امپیریٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایک خاص طریقے کے ساتھ جو ہوتا ہے نا کوئی یعنی عمل کرنے کا حکم, ٹھیک ہے. تو دس از ون آف دا ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف ہز ایتھکس, ٹھیک ہے. ہی کنٹراسٹڈ اٹ ود دا ڈیوٹی ہائپوتھیٹیکل ونز. دیکھیں دو قسم کے امپیریٹیو ہیں. ایک کیٹیگوریکل امپیریٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو ڈیوٹی ہمارے پاس ہے نا ہم نے کرنی, ہر حال میں کرنی, جو بھی اس کے نتیجے کے ہم نے پرواہ نہیں کرنی. ہائپوتھیٹیکل جو ہوتا ہے نا ڈیوٹی, یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنی ڈیوٹی ادا کرتے کرتے کیا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ میں نتیجہ وابستہ کر لیتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی, اگر میں کسی کی مدد کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور صرف اپنی ڈیوٹی صرف اور صرف ڈیوٹی کے سینس سے کرتا ہوں تو یہ ایک میرا مارلی کریکٹ ایکشن ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ ہائپوتھیٹیکل ڈیوٹیز کے اندر آئے گا, ہائپوتھیٹیکل ہے, سوری کیٹیگوریکل ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کسی کی مدد اس نیت سے کرتا ہوں کہ اگلا میری مدد بھی کرے گا, ٹھیک ہے, یا مجھے دعا دے گا تو دعا لے کے میں خوش ہوں گا, ٹھیک ہے, خوش ہوگا تو مطلب میری دنیا اور آخرت سنبھل جائے گی. تو اس کا مطلب کانٹ یہ کہے گا کہ یہ جو آپ کا ایکشن ہے یہ کیا ہوتا ہے, آپ نے اس لیے کیا کہ آپ نے کسی خاص رزلٹ اچیو کرنے کے لیے کیا. تو جو آپ ایکشن کوئی بھی رزلٹ اچیو کرنے کے لیے کرتے ہو وہ غلط ہوگا. جیسے کہتے ہیں ہائپوتھیٹیکل ڈیوٹی از ون, ٹھیک ہے, سچ ایز if you want to be respected then you ought to tell the truth, or if you want to avoid going to prison then you ought not to murder anyone. کہتے ہیں hypothetical duties tell you what you ought or ought not to do, ٹھیک ہے, if you want to achieve or avoid a outcome, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, یہ اس کو سمجھ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ کیٹیگوریکل ڈیوٹیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حال میں وہ ڈیوٹی کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہائپوتھیٹیکل کا مطلب ہے آپ نے وہ ڈیوٹی کی لیکن آپ نے کس لیے کی کہ آپ نے کچھ خاص قسم کا رزلٹ سے بچنے کے لیے آپ نے کی, ٹھیک ہے, یعنی خاص قسم کے نتیجہ جو ہے نا وابستہ کرنے کے لیے آپ نے کی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ کو اگزامپل میں کھول دیتا ہوں, آپ طالب علم ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ طالب علم کے طور پہ آپ کی ڈیوٹی ہے, دس از یور ڈیوٹی, ٹھیک ہے, یہ کیٹیگوریکل ڈیوٹی ہے, کیٹیگوریکل امپیریٹیو کہ آپ نے پڑھنا ہے, ہر حال میں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اگر آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کے بعد نوکری لیں گے, آپ نوکری آپ کو ملے گی, آپ کو جاب وغیرہ مل جائے گی, ٹھیک ہے, آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس صحیح ہوگا, تو اس کا میں کانٹ کے مطابق یہ جو ایکشن ہوگی یہ بھی ایک لحاظ سے مارلی کریکٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اس کے بعد اگلا کنسیپٹ ہے کانٹ کا, وہ کہتا ہے کہ یونیورسلائزیبلٹی, ٹھیک ہے. یونیورسلائزیبلٹی کا مطلب کہ ایکٹ اونلی اکارڈنگ ٹو میکسمز دیٹ یو کین کنسسٹنٹلی امیجن ایوری ون اڈاپٹنگ وداؤٹ لاجیکل کانٹراڈکشنز. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں, مطلب مثال کے طور پہ اگر میں اس میکسم پہ عمل کر رہا ہوں تو کہ نہیں آئی شوڈ اسپیک دا ٹروتھ, تو مجھے امیجن کرنا ہے کہ یعنی جو یہ اسپیکنگ دا ٹروتھ والا جو میکسم ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ہر بندہ ہر حال میں فالو کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اور اسے کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایکشن ہے وہ یونیورسل ہوگا, ٹھیک ہے. جب آپ ڈیوٹی کے سینس سے کریں گے تو آپ کا یونیورسل ہوگا. لیکن یہ اتنی اچھی بات نہیں کر رہے, اس میں بھی بڑی کنٹراڈکشن آ جاتی ہیں. کہتے ہیں کانٹ تھاٹ دیٹ فار این ایکشن ٹو بی مورل دی انڈر لائنگ میکسم ہیڈ ٹو بی یونیورسلائزیبل. اٹ ہیڈ ٹو بی میکسم دیٹ would hold for
اینی ون، ٹھیک ہے، ایلس ان سملر سرکمسٹانسز، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. مطلب مثال کے طور پر کہ میں کہتا ہوں کہ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے سچ بولنا ہے اور مجھے ہر حال میں سچ بولنا ہے. پھر میں سیکشن کو جسٹیفائی ایسے کروں گا کہ میں کہوں گا کہ ہر بندہ جو میری سچویشن میں ہے، میرے حالات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسے اس موقع پہ سچ بولنا چاہیے. یہ یونیورسلائزیبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کنسیپٹ ہے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں کہتا ہے کہ مینز اینڈ اینڈز، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. کہتے ہیں ادر کانٹس ورژن آف کیٹیگوریکل امپیریٹیو واز ٹریٹ ادر پیپل ایز اینڈ دیم سیلف نیور ایز اے مینس ٹو اینڈ، ٹھیک ہے. مطلب آپ لوگوں کو جو ہوتا ہے نا کہ ایک اینڈ کے طور پر ٹریٹ کرے، ٹھیک ہے، نہ کہ جو ہوتا ہے نا کہ ذریعے کے طور پر ٹریٹ کرے. مطلب مثال کے طور پہ کہ اگر میں کسی کو مطلب مثال کے طور پر میں اگر کسی کی تعریف کرتا ہوں اور میں تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مجھے جاب دے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب میرا جو کام ہے میں نے اسے ایز اے مینس ٹریٹ کیا، مینز، ٹھیک ہے، ایز این اینڈ نے ٹریٹ کیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کسی کی تعریف کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ میری ڈیوٹی ہے کسی کی تعریف کرنا، تو اس کا مطلب میں نے اسے اینڈ کے طور پر ٹریٹ کیا. تو یعنی کانٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ مینز اور اینڈس کی یہ چیز بتاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے آتا ہے کرٹیسم، اس کے اوپر آ جاتی ہے. کرٹیسم کیسے آ جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ کہ یہ دیکھیں اس میں بڑے پرابلم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلاً بڑے جو ہوتا ہے نا ہمیں یہ چیزیں جیسے کانٹ، اب یہ دیکھیں پہلا پرابلم کیا آتا ہے. پہلا مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ کانٹ کہتا ہے جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ ایبسلوٹ ہوتی ہیں اور ہر حال میں کرنی ہے، وہ کیٹیگوریکل امپیریٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب لیکن اس میں ایک پرابلم کانٹراڈکشن بہت زیادہ ہے. کانٹراڈکشن میں یہ آتی ہے کہ مطلب ایگزامپل انہوں نے بھی دی ہوئی ہے تو میں بھی آپ کو ایگزامپل بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے کانٹ کہتا ہے یو شوڈ ناٹ ٹیل اے لائی، یہ آپ کی ایبسلوٹ ڈیوٹی ہے اور آپ ہر حال میں آپ کو جو ہوتا ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے. لیکن اب مثال کے طور پہ کہ آپ کا ایک یعنی آپ کے گھر یعنی چوری ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، ٹھیک ہے، تو چور آپ کو کہتا ہے کہ ویئر از دا منی، ٹھیک ہے، اور آپ اگر کانٹ کا اس میں ڈکٹم کو فالو کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ منی جو ہوتا ہے نا اس فلاں چیز جگہ پڑی ہوئی ہے، آپ اس سامنے رکھ دیں گے کیونکہ یہ آپ کا مارو ایکشن ہے، کیونکہ چور نے حکم دیا کہ منی لاؤ، آپ نے آگے رکھ دی، تو اس کا مطلب ہے آپ کو پھر مارے جائے نا، ٹھیک ہے، جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانٹ کی ڈیوٹیز میں بڑا پرابلم. یا مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، اب ایک پاکستانی بندے سے، پاکستانی آرمی کے بندے سے انڈین آرمی والے کہتے ہیں کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ آپ کا جو اسلحہ ہے وہ آپ کے جو مطلب راز ہے مجھے بتاؤ، اپنے ملک کے راز بتاؤ، ٹھیک ہے. تو اگر وہ فوجی ہوگا وہ کہے گا کہ یہ میری کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے، مجھے ہر حال میں سچ بولنا ہی بولنا ہے، ہر حال میں بولنا ہے. تو بتائے گا تو یہ اس کا مطلب یہ تو اس کا بے وقوفانہ ایکٹ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب جو کانٹ کے یہ جو پرابلم ہے نا اس کے امپیریٹیو کا، اس میں لمیٹیشن بہت زیادہ ہے. اس کے بعد یونیورسلائزیبل ایکٹ جو ہوتا ہے نا یہ بھی بڑے ایک مطلب پرابلم ہے، ٹھیک ہے. مطلب اب آگے دیکھیں، آگے ہوتا ہے امپلازیبل اسپیکٹس، یہ کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں دو مچ آف کانٹس ایتھیکل تھیریز پلازیبل، لیکن اس میں بڑی زیادہ چیزیں کیا ہوتے ہیں امپلازیبل بھی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ کو کہتا ہے کہ یعنی اس میں امپلازیبل اسپیکٹ وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ it does have some implausible. First it seems to justify some absurd action such as telling a mad ex-man. دیکھیں اب اس کو میں پیچھے پہلے ایگزامپل سے ریلیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی اس میں باتیں اچھی بھی غلط ہے لیکن بری باتیں لمیٹیشن اس کی کہاں سے ہو جاتی ہے؟ لمیٹیشن یہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کہ آپ کو اگر کسی کا آپ کے دوست ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو تھا نا اس کا کوئی ایسا راز پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہوتا ہے نا کہ اور بندہ کہتا ہے اچھا مجھے وہ راز بتا دو اس کا، ٹھیک ہے. سچ بولنا میں سچ کیوں بولنا؟ چونکہ تمہاری کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے، تم نے سچ بولنا ہی بولنا ہے، ہر حال میں بولنا ہی بولنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ سچ بولیں گے تو یہ بڑا ایک امورل، یہ ایک ابسرڈ ایکٹ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ یہاں سے بات واضح ہے کہ جو کانٹ کے یعنی جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک لمیٹیشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ باتیں صحیح بھی کرتا ہے، درست بھی کرتا ہے کہ ہمیں مورالٹی کے طور پہ کرنا چاہیے، لیکن نتیجے کی ہم نے بات کرنی، نتیجے کی وابستگی کا بات ہی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ اس کی پرابلم آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ کہ اگر یہ اس کی جو تھیریز ہیں نا، آپ اگر اس کو پھر یہ سوشل کانٹریکٹ تھیریسٹ ہے نا، یعنی کیا کہتے ہیں، اس میں جان لاک آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں روسو آتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں جیسے تھامس ہابز آتا ہے. تو وہ جب ہم ان کی پولیٹیکل تھیریز کو پڑھتے ہیں تو وہ بالکل اس سے جو ہوتا ہے نا وہ غلط ثابت کر دیتی ہیں. تو ہم اس کے اوپر تنقید یوں بھی کر سکتے ہیں، جیسے دیکھیں معاشرے کے اندر انسان، سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں، وی آر دا سوشل اینیملز، ٹھیک ہے.
تو ہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے ظاہر ہے ہماری یہ سرٹن ڈیوٹیز ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ سچ بولنا ہے، دوسروں کو تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو لیکن اگر پریکٹیکل لیول پہ آپ دیکھیں تو ہم اگر کسی کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کو اس لیے تنگ نہیں کرتے کہ نہ تنگ نہ کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، ہم کسی کو اس لیے تنگ بھی نہیں کرتے کہ اگر ہم کریں گے تو وہ بھی ہمیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو رزلٹ کہیں نہ کہیں تو وہ بستہ ہو جاتا ہے نا، نتیجہ تو کہیں نہ کہیں وہ بستہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. اگر لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ہاں دیکھیں، اس کے ہاں جو تھا نا کہ ایک ہمارے اندر یعنی ایک ڈیوٹی کا سینس تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں ہے، ٹھیک ہے، خدا کا حکم ہے، تو یہ تو ہماری ڈیوٹی کا سینس ہے. لیکن اس کے ساتھ نتیجہ تو لازمی وابستہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ہم ظاہر رزلٹ کو تو لازمی وابستہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز یہاں آ کے اس کی لمیٹیشن بن جاتی ہے. خاص طور پر جو میں نے آپ کو یہ 2-3 ایگزامپل سے بتایا تو یہ چیز ہے. تو ابھی تک ہم اس کو اگر سمرائز کریں تو ٹوڈیز لیکچر وی ہیو ڈسکس ایتھکس اور مورل فلاسفی، کہ پھر ہم نے اس کی کائنڈس کو کیا ہے ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس، اس کے بعد کانسیکوینشلسٹ ایتھکس، اس کے بعد ورچو بیسڈ ایتھکس، اور اس کے بعد کیا ہے کہ یو کین سے ایتھیکل ریلیٹیوزم، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جو تھا نا کہ دیکھا ہے کہ ڈیوٹی بیس تھیری کو آج ہم نے پڑھا ہے. ڈیوٹی بیس تھیری میں 2 چیزیں آتی ہیں، کرسچین ایتھکس آتی ہیں اور ایک اس کے اندر کانشین ایتھکس آتی ہیں. تو دونوں کو ہم نے پڑھا ہے، دونوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو آگے ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ کانسیکوینشلزم کیا ہوگی. اس کے بعد پھر ہم اس سے اگلے لیکچر میں کریں گے کہ ورچو بیس تھیری کیا ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.